हेलो फ्रेंड्स, चांद को चांदनी मिली। अपर बढ़ से तो वो सावन की फुहारों जैसा, और खुल जाए तो फिर चांद सितारों जैसा। इसका आंचल है कि ढलका ही चला जाता है, फिर भी मासूम है वो अबर के पारों जैसा। मेरी कहानी सुनने के लिए प्लीज माई लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टन 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 टेलीफोन की घंटी बजी तो रानिया बाहर जाते हुए पलटी। थैंक गॉड, लाइन तो मिली। दूसरी जानब से मोहम्मद जिया ने लाइन मिलने पर शुक्र अदा किया। हेलो। रानिया की मुतरन्नम आवाज़ सुनकर मामून के कान में पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, ये रजिया खाला का घर है? जी हाँ, आप कौन साहब? मैं रजिया खाला का भांजा बात कर रहा हूँ, कराची से। रजिया खाला से बात करवा दीजिए, मामून ने मजहब लहजे में तारीफ कराया। आपका नाम? भाई, क्या ये काफ़ी नहीं है कि मैं रजिया खाला का भांजा बात कर रहा हूँ? मामून ने चिढ़कर कहा। मिस्टर भांजे, यहाँ मोहल्ले में मेरी अम्मा को सब लड़के लड़कियाँ खाला ही कहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सबके सब अम्मा के भांजे भांजियाँ हो गए, वो भी सगे वाले। रानिया ने भी तरकी बतरकी जवाब दिया। लाहौल वाला कुव्वत, वो गुस्से से बोला। ये आपने अपने लिए पढ़ा है ना? रानिया ने इसे मजीद तपाते और मासूमियत से कहा तो वो समझ गया कि इतनी देर से लाइन बिजी क्यों मिल रही थी। यकीनन ये बात उन्हीं लड़की टेलीफोन पर अपनी किसी सहेली से गप्पे मार रही होगी। मैं हारून जिया का भाई और जियाउद्दीन का बेटा मामून जिया बात कर रहा हूँ। आया आपकी समझ में? अब बात कराइए मेरी खाला से। मामून ने अपने गुस्से जब्त करते हुए मुकम्मल तारुफ कराया। और अगर ना करवाऊँ बात तो? रानिया को भी अपने कजन को सताने में मजा आ रहा था, जिसको आज तक इसने देखा नहीं था। शरारत से कहा, मैं देख लूंगा तुम्हें। वो दांत पीसते हुए बोला। देख लेना, मगर अच्छी नजर से, कहीं मुझे नजर न लगा देना। दिल तो थप्पड़ मारने को चाह रहा है, वो बोला तो रानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। और मामून को महसूस हुआ कि जैसे इसकी समातों में झरने गनगनाने लगे हों। कितनी दिलनशीन हंसी थी इसकी, वो खोसा गया। अम्मा, आपके भांजे मामून जिया का कराची से फोन है, ले बात कर ले मामून जादूगर से। रानिया ने रजिया बेगम को आवाज देकर कहा। मामून को इसके हामून जादूगर कहना लगा। क्या कितनी दलेर थी ये लड़की, कैसे बेतकल्लुफी से कतन होने का हक इस्तेमाल कर रही थी। मामून को हैरत हो रही थी, आखिर ये लड़की क्या चीज है। रानिया ने रिसीवर रजिया बेगम को थमा दिया और खुद छत पर सोकर सूखे कपड़े उतारने चली गई। कपड़ों का ढेरा उतरता उठाए हुए नीचे वापस आई तो रजिया बेगम को खुशी से बरामदे में टहलते देखा। खैर तो है अम्मा? क्या कह दिया इस हामुन जादूगर ने जो आप इस कदर खुशी दिखाई दे रही हैं? रानी ने कपड़े तख्त पर रखे और खुद ब खुद देखते हुए पूछा। ए, नाम क्यों बिगाड़ रही है बच्चे का? इतना तो प्यारा नाम है, मामून। सब इसे चांद कहते हैं, मून। पर वो परसों यहाँ आ रहा है, इसके 3 महीने की कोई ट्रेनिंग है, इसलिए कह रहा था कुछ दिन आपके पास रहूंगा, फिर कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन 3 माह तक आपको बोझ नहीं बनने दूंगा। मैंने तो डांट दिया कि ये कैसी बातें कर रहे हो, खाला के घर पहली बार आ रहे हो और कहीं और जाने की बात भी सोची कैसे? ये तो मैंने होने दूंगी। तुम 3 महीने यहाँ रहोगे, वरना आने की जरूरत नहीं है। बड़ी नाना करते करते हाँ हाँ आखिरकार मान गया है। रजिया बेगम ने सारी बात तफसील से बता दी। अम्मा, अभी कल तो मेरे इम्तिहान खत्म हुए हैं और अभी मेरी पढ़ाई की थकन भी ना उतरी कि आपने मुस्तकिल मेहमान को दावत दे दी है, वो भी 3 महीने के लिए। गोया मेरी सारी छुट्टियां इन मौसू की खातिर तो तवज्जो करते करते जाया हो जाएंगी। रानिया ने मुंह बुछोड़कर कहा। चुप नादान, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है, और पहली बार मामून यहाँ आ रहा है। कभी 2-4 साल की उम्र में यहाँ आया था। बड़े घर का बच्चा है, कार कोठी का ऐश और आराम है, नौकर चाकर आगे पीछे फिरते हैं इसके। फिर भी आपने इसे अपने इस 6-7 मरले के घर में अपने आने के लिए कह दिया। यहाँ कौन से नौकर चाकर हैं तो इस हामुन जादूगर की खिदमत गुजारी में लग रहे हैं, और रोज रोज नत नए पकवान कहाँ से खिलाएंगे हम इसे? बेशक अब्बा का जनरल स्टोर है, मगर आपके भांजे को वो इसकी हैसियत के मुताबिक तो नहीं खेल रख सकेंगे यहाँ। रानी ने संजीदा और सपाट लहजे में कहा तो वो बोली। हाँ, मामूल को अपनी हैसियत के मुताबिक रखेंगे, इसके माँ बाप को हमारे हालात का इल्म है। अम्मा, ये मामून जिया आपकी खाला की बेटी सलमा आंटी का बेटा है ना? हाँ, और तमीज से बात करो, जब 5 बरस बड़ा है तो वो उम्र में तुझसे MCS किया है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है इसे लाहौर में। मिली होगी मेरी बरा से, मेरी छुट्टियां तो बर्बाद हो गई ना इसकी वजह से।
رانیہ کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے بولی، وہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار جو اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو ہاں، اوپر والے کمرہ اچھی طرح سے صاف کر کے پلنگ پر نئی چادر بچھا دینا اور غسل خانے میں نیا تولیہ اور صابن وغیرہ بھی رکھ دینا۔ اما نے ہدایت دینا شروع کر دی اور رانیہ غصے سے پیر پٹکتی اور اوپر چلی گئی۔ رضیہ بیگم اور امجد علی کے دو بچے تھے، ایک بیٹا امجد علی اور اس سے 5 سالہ چھوٹی رانیہ علی۔ امجد علی کا جنرل اسٹور تھا جو کامیابی سے چل رہا تھا، 7 مرلے کے مکان میں بھی اپنا تھا۔ امجد علی نے FA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور سونار کا کام سیکھ کر اپنے ایک دوست کے ساتھ دبئی چلا گیا۔ وہاں اس کا کام خوب چل نکلا اور گھر والوں کو بھول گیا تھا۔ سال بھر سے اس کا کوئی خط بھی نہیں آیا تھا، بس عید بقرعید پر فون کر کے اس نے جیسا اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ رضیہ بیگم اور امجد علی کو اکلوتے بیٹے کی لاپرواہی پر بے عزتی پر کا بہت رنج تھا اور وہ دونوں دل ہی دل میں بیٹے کی یاد میں خون کے آنسو روتے رہتے تھے۔ رانیہ کو امجد علی پر غصہ آیا کرتا تھا، اسے دولت والوں سے اس لیے سخت چڑ ہو گئی تھی کہ وہ خون کے رشتوں کو دولت کی ہوس میں بلا دیتے تھے۔ رزق کی اندھی دوڑ میں رشتے کتنے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ رانیہ کو بہت کم عمری میں ہی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مڈل کلاس سے تعلق ہونے پر شاکر تھی، اسے روپیہ پیسے کا کار کوٹی کی خواہش ہی نہ تھی۔ حال ہی میں اس نے BSc کا امتحان دیا تھا، وہ بہت ذہین تھی، ہر سال اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا کرتی تھی، ہمیشہ A گریڈ لیتی تھی۔ اس بار بھی وہ خاصی پر امید تھی۔ رضیہ بیگم ایک خالہ ہی تھی اور سلمیٰ ان کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی ضیاء الدین سے ہوئی تھی جو فیکٹریوں میں اور کار کوٹی کے مالک تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ہارون ضیاء جو شادی شدہ اور بچوں والے تھے اور فیکٹری چلا رہے تھے۔ ان سے 4 سال چھوٹا مامون تھا، بہت لائق تھا، MSc کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا اور اب اس کی اچھی کمپنی میں جاب ملنے پر ٹریننگ کے لیے لاہور آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم کے ایک ہی بھائی تھے، مجید غفار، اور ان کی بیوی رخسار۔ مجید ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ رخسارہ مجید رانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور امجد علی کے بھائی ارشد علی بھی رانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ دونوں طرف دولت کا بھاری جہیز کا لالچ تھا کہ امجد علی دبئی گیا ہے تو خوب دولت کما کما کر بھیج رہا ہوگا، لیکن جب انہیں گھر میں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر نہیں آئی تو یہ معلوم ہوا کہ امجد علی نے گھر والوں سے رابطہ ہی تقریباً ختم کر رکھا ہے۔ پیسے بھی نہیں بھیجتا تو وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ رانیہ ان کی نیتوں سے بے خبر نہیں تھی، جبھی وہ ان سب سے اور دولت سے بیزار ہو رہی تھی جس نے اس کے خون کے رشتوں میں کھوٹ پیدا کر دیا تھا، اس کے سگے بھائی اور اس کے دور کر دیا تھا۔ امجد ہاؤس چمچم کر رہا تھا۔ رانیہ نے اما رضیہ بیگم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اوپر والے کمرے کو بھی دھو کر جالے صاف کر کے خوب سلیقے سے سیٹ کر دیا تھا اور باقی گھر بھی دھو کر صاف ستھرا کر دیا تھا۔ مامون 12 بجے کی فلائٹ سے آ رہا تھا۔ ابا دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر ہی آ گئے تھے۔ رانیہ نے چکن بریانی، مٹن قورمہ، کسٹرڈ اور سلاد بنایا تھا۔ اما یہ موصوف 3 ماہ یہاں رہیں گے اور آپ نے آج ہی سارے پکوان پکوا لیے؟ رانیہ نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ پہلی بار آیا ہے مامون یہاں، کیا سوچتا کہ خالہ ایک وقت اچھا کھانا بھی نہیں کھلا سکتی؟ وہ آ گئے ہیں، خبردار جو اس کے سامنے الٹی سیدھی بکواس کی، شرمندہ نہ کرا دینا مجھے اس کے سامنے۔ رضیہ بیگم نے آہستگی سے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے پہلے تو میں ہر کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ کراتی رہی ہوں نا۔ ارے میری رانی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ اچھا 10-15 منٹ میں کھانا لگا دینا اور مامون کو بھی آ کر سلام کر دینا۔ اس حلیے میں رانیہ نے اپنے میلے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، صبح سے تو آپ نے کچن میں گھساڑا ہوا تھا، میں کھانا لگا کر نہانے چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈھنگ کے کپڑے پہننا ہے، رضیہ بیگم نے جلدی سے کہا اور تیزی سے ڈرائنگ روم میں چلی گئیں جہاں مامون آ چکا تھا اور امجد علی سے محض گفتگو تھا۔ رضیہ بیگم سے بھی وہ بہت مہذوب انداز میں ملا۔ کچھ دیر بعد دونوں میاں بیوی اس سے گھر والوں کی، اس کی ملازمت کی بار بار گفتگو کرتے رہے، پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مامون کو ٹیلی فون پر بات کرنے والی لڑکی یعنی رانیہ کو دیکھنے کی تمنا تھی اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ امجد علی کھانے کے بعد مامون کو آرام کرنے کا کہہ کر واپس اپنے اسٹور چلے گئے تھے۔ خالہ جان، میں نے جب فون کیا تھا تو کس نے اٹھایا تھا؟ رانیہ نے اٹھایا تھا۔ رانیہ کون؟ اسے سلمیٰ بیگم نے بتایا تھا کہ رانیہ ان کی بیٹی ہے، مگر وہ انجان بن کر پوچھ رہا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، اور کون؟ تم لوگ کبھی ملے جو نہیں، اس لیے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کھانا اسی نے پکایا تھا، صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی، شاید تھک کر سو گئی ہو۔ بیٹا اب تم بھی آرام کرو، تمہارا کمرہ
چھت پر ہے، اپنا سامان بھی وہیں لے جاؤ، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوگی۔ رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خالہ جان۔ وہ سعادت مندی سے بولا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا جو ہی اوپر پہنچا، اس کی نظر رانیہ پر پڑی جو نہانے کے بعد دھوپ سینکنے چھت پر آ گئی تھی۔ وہ سفید شلوار، ہلکے نیلے رنگ کا کاٹن کی قمیض اور دوپٹے میں نکھری نکھری بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ رانیہ بھی آہٹ سن کر سیڑھیوں کی جانب مڑی تو اپنے روبرو ایک 6 فٹ لمبے مضبوط وجیہ سرخ و سفید رنگ والے خوب رو نوجوان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اسے خیال ہی نہیں رہا کہ اوپر تو اب مامون کا کمرہ سیٹ کر دیا گیا ہے، وہ آرام کرنے یہیں آتا، مگر رانیہ تو نہا کر حسب عادت اوپر آ گئی تھی۔ اب شرمندہ سی واپس جانے لگی تو مامون نے اس کے سراپے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے سرخ لہجے میں مسکرا کر کہا، اوہ تو آپ ہیں ملکہ رانیہ، اوہ تو آپ ہیں ہامون جادوگر۔ رانیہ نے برجستہ جواب دیا تو مامون کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور وہ نروس ہو کر نیچے جانے کے ارادے سے آگے بڑھی تھی کہ مامون نے اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کر ڈالی۔ رانیہ اس کی حرکت پر حیران رہ گئی۔ آتے ہی اپنی اوقات دکھا دی نا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ رانیہ نے غصے سے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، فون پر خود ہی تو کہا تھا کہ تم نے کہ مجھے دیکھ لینا، مگر اچھی نظر سے کہیں نظر نہ لگا دینا۔ اور میں نظر تھوڑی لگا رہا ہوں، میں تو تمہیں اپنی نظر میں سما رہا ہوں، بسا رہا ہوں۔ رانیہ تم واقعی رانی ہو۔ مامون نے اس کے چہرے کو والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، خوب جانتی ہوں میں تم جیسوں کو کلی کلی منڈ لانے والے بھنورے لڑکی دیکھتے ہی تم جیسوں کی شرافت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے نفرت سے بولی، شٹ اپ۔ مامون کی غیرت وانہ پر تازیانہ لگا تھا۔ اس نے غصے میں رانیہ کا گال پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ رانیہ اس کے اس رد عمل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی کہ لڑکھڑا کر صحن کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے سر پر زور کی چوٹ لگ گئی تھی، رانیہ کی چیخ نکل گئی۔ مامون کو اپنی سنگین غلطی کا فوراً ہی احساس ہوا تو وہ اسے پکڑنے کے لیے بڑھا تو رانیہ نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اتنی حقارت سے اسے گھورا کہ وہ اندر تک سے شرمسار ہو گیا۔ وہ اس پر قہر آلود نگاہ ڈال کر تیزی سے نیچے دوڑ گئی۔ مامون نے اس کی آنکھوں میں سے چھلکتی نفرت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں مینچ لیں۔ اوہ گاڈ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مامون نے بے بسی سے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا جو غصے میں رانیہ پہ پڑ چکا تھا۔ اسے بھی وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کب کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہے جو چھوا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ رانیہ کو دیکھتے ہی میں بے قابو، بے خوددار اور بے اختیار ہو گیا تھا۔ شاید شرارت اور مذاق کی نیت سے اسے تنگ کرنے کے لیے بھول گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ وہ تو مجھے ایک برا انسان سمجھے گی۔ اب کتنی نفرت بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ یہ آتے ہی میں نے کیا کر ڈایا، کیا گل کھلا دیا، اوف میرے اللہ۔ مامون اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور سامان رکھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا، خود کلامی کر رہا تھا، بہت بے چین ہو رہا تھا۔ گھٹیا آوارہ فلرٹ کیسے مجھے دیکھتے ہوئے لٹو ہو گیا اور میں نے آئینہ دکھایا تو الٹا مجھے پر ہاتھ اٹھا لیا۔ مامون ضیا، تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، اور اب اچھا تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں اماں کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتی، ورنہ ابھی میں تمہاری اس گھٹیا حرکت کے بارے میں ضرور بتا دیتی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دشمنی مول لی ہے۔ تمہارا پہلا تاثر ہی قابل نفرت ہے۔ آئی ہیٹ یو مامون ضیا، آئی ہیٹ یو۔ تم نے اپنی اس حرکت سے ثابت کر دیا کہ تم ایک بگڑے ہوئے آوارہ مزاج امیر زادے ہو، لیکن میں تمہارے مزاج کی لڑکی نہیں ہوں، یہ تم بھی جان لو گے۔ رانیہ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئی، خاموشی سے روتے ہوئے، دل میں سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد رانیہ اور مامون کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رانیہ دانستہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ رانیہ بیٹی، یہ مامون ابھی تک نیچے نہیں آیا، دیکھنا جا کر کہیں سو ہی نہ رہا ہو، دفتر بھی تو جانا ہے اسے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ رضیہ بیگم نے اگلی صبح رانیہ سے کہا، امجد علی ناشتہ کر کے اسٹور پر چلے گئے تھے اور مامون ابھی تک ناشتے کے لیے آیا نہیں تھا۔ اماں میں نہیں جا رہی، بھوک لگے گی تو آ جائیں گے موصوف، رانیہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ انہوں نے ٹرے اٹھا کر کہا، اچھا چلیے ناشتہ بھائی کو اوپر ہی دیا۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، جب سگا بھائی اپنا نہیں تو بنا تو یہ کیوں میرا بھائی بنے گا؟ وہ غصے سے کہتی کچن میں تیزی سے باہر نکل گئی اور اس کی جانب آتے مامون سے ٹکرا گئی۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرو مسٹر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رانیہ نے فوراً ہی اس سے ٹکراؤ کا دوش دیے ہوئے غصے سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، آنکھیں کیا، میں نے تو اپنے دل کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول رکھے ہیں، اپنی کھال میں رہو ورنہ
ابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی اور اس گھر کے دروازے تم پر ضرور بند ہو جائیں گے، سمجھے تم؟ رایا نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بھی سیاح لہجے میں بولا، سمجھ گیا، تم بھی سمجھ جاؤ، 5-6 سال بڑا ہوں میں تم سے، عمر میں تمیز سے آپ کہہ کر بات کیا کرو مجھ سے، عمر میں بڑے ہو، حرکتیں تو بہت چھوٹی ہے اور گری ہوئی ہیں تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ مامون بے بسی سے لب کاٹتا ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ رانی، تو نے کیا کہا ہے ماموں سے جو ناشتہ کیے بغیر آفس چلا گیا ہے؟ رضیہ بیگم نے باورچی خانے میں جالی دار کھڑکی سے اسے مامون کو لچتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جب اس کے جانے کے بعد رانی کے سر پر جا پہنچی اور جرہ لگ کرنے لگی۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔